Welcome back. In this lecture, we will discuss India and Pakistan, improbable war, impossible peace. The chapter has been taken by a book, Pakistan at the Crossroad, uh, written by, edited by Christopher Jefferlet. This chapter is been written by Frederick Grace. The book bears almost 11 chapters, and the chapters revolving around the domestic dynamics of Pakistan and showing the external pressures. The book is beautifully framed. All the chapters are beautiful kinds of articles. But I have selected this important chapter, India and Pakistan, Improbable War, Impossible Peace. Here, the timeline would be like I'm going with respect to the timeline and explain all those, the present, this chapter. Uh, One thing should be keep in mind that the material in this chapter is solely of the writer Frederick Greere. मेरी इसमें इनपुट कुछ भी नहीं होगी. जो ग्रेरे ने फ्रेडरिक ग्रेरे की जो बात है वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, और मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. मैंने ज़्यादा स्लाइड्स इसमें इस लेक्चर में कवर नहीं किए हैं. ज़्यादातर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डेट कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें कि ये जो चैप्टर है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से है, और जो रीजनल इन्वायरमेंट है साउथ एशिया की, इस हवाले से जो रिस्पेक्टिव जो एवोल्यूशंस हैं उसको कवर किया जा रहा है. और राइटर आर्ग्यू करता है कि जो ख़त्े के अंदर जो ये ट्रेडिशनल ड्राइवर्स हैं एंटागोनिज़म के रिमेन, वो कहता है कि वो अनरिजॉल्व रहे हैं. जैसे कि उसने एग्जांपल दी है, वो कहता है कि दे आर बीन आर्टिकुलेटेड बाय अराउंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जिसमें वो कश्मीर का मसला, सर क्रीक का और सियाचिन का, वो कहता है कि दे आर बिकमिंग लेस सैलिएंट, रिफ्लेक्टिंग द डोमेस्टिक एवोल्यूशंस ऑफ बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान. फिर वो कहता है कि कुछ ऐसे मौक़े पर इनके यहाँ ओकेजनल इरप्शंस भी हुई वायलेंस की, और दोनों कंट्रीज़ के हवाले से, और फिर वायलेंस हुई जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई है. वो उसकी वो कहता है कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स को टू द नीड ऑफ प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेस, वो कहता है कि सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन ऑफ बोथ द कंट्रीज़, उसको इस चीज़ ने डिटेरिएट किया है, यानी कि उसको पीछे लेकर गया है. यही चैप्टर या जो हमारी आज की डिस्कशन है वो ये भी इसमें शो किया गया है कि रीजनल और ग्लोबल कन्फिग्रेशन जो बन रही है, एंड दी चेंजिंग जो सर्कमस्टेंशियल नीड्स हैं, जो आउटसाइड पावर्स हैं, जो कि इस ख़त्े में, जो कि इस एरिया में, साउथ एशिया में अपना एक इन्फ्लुएंस रखती हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है. दे नो लॉन्गर, वो कहता है कि प्रिडिक्टेबली प्रिवेल ड्यूरिंग द कोल्ड वार में भी रही हैं, और अब दोनों अल्टरनेटिवली फेवरिंग, या तो एक या इंडिया को फेवर कर रही हैं या पाकिस्तान को कर रही हैं. तो the stakes remains thus unaltered, but the condition in which these two states pursue their perceived interest have drastically changed. The new geostrategic situation है allows for short-term tactical opportunities based on the perceived dependency of any of the two मेजर एक्टर्स न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद हैं. यही इस पूरे एशिया में, साउथ एशिया की जो फ़िज़ा है उसमें ज़्यादा पॉपुलर हैं. और लेकिन वो ये भी फ्रेडरिक ग्रेरे कहता है कि दिस जो सिचुएशन है, या जो जियो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है, वो साइमल्टेनियसली
وہ کہتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزز اینڈ لمٹس دا اسٹریٹجک اسپیس ان وچ بوتھ دی پاورز both the countries operate, making a full-scale war improbable but peace impossible. تو یہ میں نے ایبسٹریکٹ اس کا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اپنی پوری چیپٹر میں یہی بات یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے ساتھ اس نے چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہے. جو میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا ہے، اس کا پہلا پوائنٹ ہے انڈیا اینڈ پاکستان میوچل پرسیپشن اینڈ اسٹریٹجیز، یعنی ان کی ایک دوسرے کے حوالے سے کیا پرسیپشن ہیں. وہ کہتا ہے کہ تقریباً کوئی 70 سال کا ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے دونوں کی آزادی میں، تو وہ کہتا ہے کہ دا میوچل پرسیپشن آف انڈیا اینڈ پاکستان، یعنی دونوں کا جو میوچل پرسیپشن ہے وہ ایک دوسرے کے حوالے سے وہ ان چینج کا اس نے لفظ لکھا ہوا ہے اپنے پاس، ان چینج رہا ہے، فنڈامنٹلی ان چینج، وائلڈلی ڈائیورجنٹ اینڈ ڈیپلی انٹرینچڈ ہسٹوریکل اینڈ نیشنل narratives about still painful Pakistan continue to feed the adversarial character of relationship. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو کیریکٹر دونوں کے دوسرے کے ساتھ رہا ہے یہ ایموشنل کیریکٹر میں چینج ہوتا رہا، اور ریلیشن شپ جنریشن ٹو جنریشن ایک اس کو ایک ریزینٹمنٹ ملتی رہی دونوں کا ایک دوسرے کے حوالے سے جو ایٹیٹیوڈ ہے. اور تقریباً 4 جنگیں ایک دونوں کے درمیان ہو چکی ہیں، اور جس میں پاکستانی سائڈ کے ٹیررسٹ اٹیک ہیں وہ انڈیا پر ہوئے ہیں، اور سپریٹڈ اب یہ پیس کا بھی اوکیجنل ڈائلاگ پیس پروسیس بھی ہوتا رہا ہے، زیادہ تر پیس کے ہی ہیں لیکن 4 جنگیں بھی ہوئی ہیں تو اینٹاگونزم ضرور ہے، تو اسی لیے رائیول ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے دیکھا جائے. اور دے ہیو انہوں نے جو اینیموسٹی ہے دونوں کنٹریز کی وہ ریگولر انٹرول پر انہوں نے اس کو ری ایکٹیویٹ کرتے رہے ہیں. تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کنٹری ایک دوسرے کو ایٹرنل فوز کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میرا اسی کا رائٹر کا فریڈرک گریرے کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان دی ایور اینٹی اسٹیٹسکو پاور، یعنی اس نے ایک ہیڈنگ دی ہے اس کو اپنے اس چیپٹر میں کہ ڈسپائٹ ملٹیپل ڈومیسٹک سیکیورٹی چیلنجز، پاکستان کے 9/11 کے بعد پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ لگاتار ایک اس میں رہی ہے، ایک پریشر میں رہی ہے، ایک سیکیورٹی چیلنج اس کو ضرور رہا ہے. اور پاکستان کی جو تھریٹ پرسیپشنز ہیں ریمینز پرائمریلی انڈیا سینٹرک. اچھا، اس جو میرا یہ جو لیکچر ہے اس میں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو پیش نہیں کروں گا، میں جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ سولیلی فریڈرک گریرے کا ہے، جس کا انپٹ ہے اس کتاب میں جو کرسٹوفر جیفرلیٹ کی ہے، پاکستان ایٹ دا کراس روڈ. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسلام آباد کو دیکھا جائے تو دہلی کا ٹیریٹوریل، آئیڈیالوجیکل، ملٹری اور پولیٹیکل تھریٹ، یعنی اسلام آباد دہلی کو یا انڈیا کو ایک کنٹینیوس سورس آف تھریٹ کے حوالے سے لے رہا ہے، اور وہ تھریٹ اس کو 3-4 زاویوں سے لیتا ہے. ایک ٹیریٹوریل، آئیڈیالوجیکل، ملٹری اور پولیٹیکل، یہ 4 گریرے نے ایریاز بتائے ہیں جو کہ اسلام آباد فیل کرتا ہے انڈیا کی طرف سے تھریٹ کو، یعنی تھریٹ پرسیپشن کی اگر بات کی جائے جو پاکستان فیل کرتا ہے انڈین سائڈ سے. اسی طرح سے انڈیا کا جو کہا جاتا ہے کہ سیکولر کنٹری ہے، تو اس کا سیکولر اور پیسفل انڈیا، جو کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں بہت بڑی ریلیجیس مائنارٹی ہے، اور وہ بڑی ہارمونیسلی وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، تو جو کہ پاکستان کی انٹائر پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے. تو اس چیز کو دیکھا جائے تو وہ تھریٹن فیل کریں گے. اور ویری آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف دا لینڈ آف دا پیور، وہ کہتا ہے کہ کریٹڈ ایز دا نیشنل ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. اچھا، اب ڈسکورس چلتے ہیں پاکستان کی ڈومیننٹ ملٹری ڈسکورس کی طرف چلتے ہیں. تو اس کے مطابق یعنی پاکستان کی جو
پاکستان کا جو ڈومیننٹ ملٹری ڈسکورس ہے وہ کہتا ہے کہ انڈیا ناٹ اونلی سیکس ٹو ڈومینیٹ اٹس ویسٹرن نیبر بٹ آلسو ٹو ڈسٹرائے اٹ فرام it, and when the opportunity rises as demonstrated by the secessions of ایسٹ پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے ود دی ہیلپ آف انڈیا 70 میں جو ہوا تھا. تو یہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے جو کہ پاکستان کو اس زمانے میں ہوا اور پاکستان کا ایک ایریا پاکستان سے جدا ہوا, تو دس کائنڈ آف تھریٹ پرسیپشن از ایگزیجریٹڈ بائی پاکستان سینس آف ولنریبلٹی لنکڈ اٹ ٹو اٹس انٹرنل ویکنیسز سے ہے, اور انکلوڈنگ اٹس اون ایتھنک سیپریٹسٹ موومنٹ جو کہ بلوچستان میں ہیں اور ایلس ویئر, بیہائنڈ وچ اسلام آباد سیز انڈیاز ہینڈ اینڈ the vast and growing symmetry of economic and military power between the two countries. یہ نقطۂ نظر اس فارن رائٹر کا ہے اس حوالے سے کہ وہ جو فارن ہینڈ ہے اور پھر بلوچستان میں جو انسرجنٹ موومنٹ اور اس طرح سے سپریٹسٹ موومنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ, اور یہ سارا تو جو پاکستان کا جو کنفلکٹ ہے ویسٹرن نیبر کے ساتھ یعنی افغانستان کے ساتھ, اسلام آباد اس کو بھی اسلام آباد کا جو تھریٹ پرسیپشن میں اسلام آباد کا جو پرسیپشن ہے وہ انڈیا کے رول کو زیادہ یعنی وہاں پر دیکھتا ہے, اور نیو ڈیلیز کا جو انفلوئنشل ایجمونک رول ہے کابل کے اندر, وہ نیو ڈیلی کو اسلام آباد ایک دوسرے ویسٹرن سائڈ سے بھی اس کو ایک پریشر کی فارم میں ایکسٹرنل پریشر کی فارم میں فیل کرتا ہے. But the Kashmir issue in which Pakistan is the revisionist power is still the main catalyst of antagonism between the two countries since independence. So Islamabad has constantly, yet so far unsuccessfully, tried to wrest the former princely states through force or coercion. So یہ جو پرسیپشن انڈیا کا ہے, انڈیا کا جو تھریٹ پرسیپشن not only informs its foreign and defense policy but also affects and distorts Pakistan's political life in favor of the military, or in order to achieve its objective both defensive or offensive, Pakistan has not only engaged in the build-up of military capabilities اس نے تیار کی against India, اور including nuclear capability اس نے اختیار کی جو کہ انڈیا کو اسٹریٹجک اسپیس میں لمٹ کرنے کے لیے ایز دا ایکسپینس آف اٹ سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ, بٹ آلسو ریزارٹیڈ ٹو ٹیررزم, گوریلا اور پروکسی وارفیئر ہوئی, اور پھر اسلامسٹ ملیٹنٹ گروپس. اور ہاؤ ایور رائٹر کہتا ہے کہ پاکستان از ڈیپلی اویئر آف اٹس اون asymmetry آف پاور ود انڈیا اینڈ ہیز ریڈیفائنڈ اٹس فارن پالیسی آبجیکٹیوز اکارڈنگلی. یہ بات یہاں پر پاکستان کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں دا ایور اینٹی اسٹیٹس کو پاور. اچھا, اب اس نے آگے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ہوئی ہے کہ انڈیا کیا دیکھتا ہے, یعنی انڈیا پاکستان ایز دا اینٹاگونسٹک سیلف. اس نے ایک ہیڈنگ دی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ انڈیا کا پرسیپشن, انڈیاز پرسیپشن آف پاکستان از ناٹ سمپلی اے mirror آف اسلام آباد's image آف انڈیا, and has evolved over the years. From a security perspective, even a nuclear Pakistan is a manageable military threat. It does limit India's range of strategic choices and allows Pakistan to conduct sub-conventional operation under a nuclear umbrella, but India's own nuclear capability is an even bigger ہے اور deterrent ہے, therefore limits Islamabad's option to terrorism. تو وہ یعنی منیمم ٹیرر جو وہ ان کے پاس ہے, دونوں کے پاس ہے, اور وہ اٹیک نہیں کریں گے. کریڈیبل ڈیٹرنس جسے کہا جاتا ہے, ڈیٹرنس کا میرا ایک لیکچر ہے اس میں آپ دیکھ لیں ڈیٹرنس کیا ہے. تو پاکستان کی جو ملٹری تھریٹ ہے would be truly salient only in case of a double front war involving not only India and Pakistan but also China. So it is therefore militarily meaningful ہو جائے گی essentially as a part of the India-China equation. لیکن پاکستان رائٹر کہتا ہے کہ through its own proxy terrorist groups or in cooperation with Indian indigenous militant organization is also the source of most terrorist attack against India.
اٹ ڈز کیری آؤٹ اٹس اون آپریشنز آن انڈین سوائل، جو کہ ممبئی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کے درمیان حالات جو ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہوتے گئے. تو بٹ آلسو سپورٹس انڈیجنس Indian groups in Kashmir or elsewhere. As such, in both an external and the domestic threat, a constant, if implicit, reminder of trauma of partition. Pakistan for India is not a totally alien entity which can be dealt with without qualms, but rather the projection of antagonistic self-whose destruction, even if possible, will come back to haunt India itself through the spectre of Islamic extremism. So India is no more than Pakistan able to impose its will on its neighbor. New Delhi is caught between two alternatives. یعنی it can either punish Islamabad, یا تو پاکستان کو پنش کرے گا for its aggressive behavior or facilitate dialogue. It cannot, however, coerce Pakistan into a sort of agreement against its will. So the combination of Pakistan's unwillingness or India's limitations makes peace between the two countries elusive. تو دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو ضرور جج کریں گے کوئی ایسا بھی ایکشن لینے سے پہلے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ڈائمینشنز ہیں وہ دونوں کنٹریز کی وہ کیا ہیں، دونوں کنٹریز کی ریلیشنز کی ڈومیسٹک جو ڈائمینشنز ہیں، ڈومیسٹک سائڈ کیا ہے ان دونوں کے ریلیشنز کے اعتبار سے. تو دونوں کنٹریز کووڈ کے بعد تو صورتحال بڑی مختلف ہے، اور آج کل کووڈ کی جو تھرڈ لیئر ہے اس میں تو انڈیا بری طرح سے متاثر ہوا ہے. انڈیا کے اندر نریندر مودی کی حکومت ہے اور پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ہے. تو یہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر جو رائٹر کا جو نقطہ نظر ہے، اس نے اس ٹائم پیریڈ میں کیا مینشن کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ while their animosity remains intact, much has changed in India and Pakistan. Starting with their respective societies, more than 3 decades of continuous economic growth have pulled a considerable segment of the Indian society out of poverty, have allowed the development of sustainable middle class, and partially reoriented the mindset of society at large, primarily concerned today about its own economic well-being. By contrast, اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستانی society has experienced lesser economic benefits and is increasingly polarized between liberals or religious conservatives کے درمیان across party lines in a context of growing intolerance which feels existing insecurity in the country. Or while a section of society is ready for some accommodation with its eastern neighbor in order to benefit from India's economic growth, اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ پازیٹیو ہے. another one جو ایک اور ہے is increasingly looking for its future either in a Pakistan nationalism devoid of any positive content or in an ethnic nationalism ever more problematic for the security of the country. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ رائٹر کے مطابق کہ جو دونوں انڈیا اور پاکستان کی جو سوسائٹیز کا جو یہاں پر کنٹریز کے اندر جو ایولیوشن ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ان کی پولیٹیکل سسٹم ٹرانسفارم ہوئے ہیں اور گرو کرتے کرتے ایک بڑی اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں. سو یہ گروئنگ جو پولیٹیکل اویئرنیس جو خاص طور پر جو انڈین سوسائٹی میں ہے، وہ اس نے پولیٹیکل فریگمنٹیشن تھرو دا رائز آف ریجنل پارٹیز ہوا، اور پولیٹی انکریزنگ ڈیفیکلٹ ٹو گورن. ہاؤ ایور پولیٹی کو بہت مشکل ہوا، اور اس طرح سے ود اے شارٹ ایکسیپشن آف ایمرجنسی ڈیورنگ اندرا گاندھی کے دور میں ایز اے پرائم منسٹر تھیں وہ کہتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن تھیں آف دی انڈین پولیٹیکل سسٹم ہیو نیور بین چیلنج. پاکستان کی بات کریں دوسری سائڈ پر تو پاکستان آن دا ادر keeps oscillating between military dictatorship اور period of relative democracy کے درمیان swing ہوتا رہا. ملٹری جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹری نے زیادہ ٹائم پیریڈ، یعنی ملٹری، وہ کہتا ہے رائٹر نے لکھا ہوا ملٹری کنٹینیوز ٹو پل دا اسٹرنگس فرام بیہائنڈ دا سین، یعنی ملٹری نے ابھی تک اس کے ہاتھ میں یہ اور وہ کنٹرول کی ہوئی ہیں وہ باغیں، اور انشورنگ دیٹ دا پیراڈائم
in which the country's foreign policy operates remains unchanged despite repeated attempts otherwise by the civilian leadership کی بڑی کوشش لیکن پھر بھی رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نے کیا ہوا ہے کنٹینیوز ٹو پول دا اسٹرنگس فرام بیہائنڈ دا سین. ٹھیک ہے, یہ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں آپ, بڑی زبردست الفاظ ہیں اس کی کتاب کے. تو یہ دونوں فیکٹر دونوں سوسائٹیز کے اندر آن دا ادر سائڈ اینڈ دی ڈیورجنس آف دا پولیٹیکل سسٹم آن دی ادر ہیو گریجولی چینج دا نیچر آف دا رائولری between the two countries, India and Pakistan. Even as the interstate character of the rivalry persist, جو انٹرسٹیٹ ان کے درمیان ہے اور انٹرسٹیٹ بھی ہے, اینڈ دی ٹریڈیشنل موسٹلی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ریمینز دا مور اور لیس کنفلکچوئل کیریکٹر آف دا ریلیشن بٹوین دا ٹو کنٹریز ٹوڈے از اسٹل اے ڈیبیٹ ود ان دی پالیٹی آف ایچ آف دا ٹو countries, the consequence of differences regarding the respective objective. اور جو مودی گورنمنٹ ہے, رائٹر کہتا ہے کہ اس کے پاس جو آپشن ہے ٹو ڈیل ود پاکستان آر ناٹ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ فرام ونز آف دا پریڈیسیسرز. اس نے اسی کا اس کو آگے لے کر آیا ہے, اور دیز آپشنز رینج فرام ڈوئنگ نتھنگ ٹو کوشن تھرو اینی موبلائزیشن. اچھا, کچھ تھوڑے سے اور بھی میرے پاس پوائنٹ ہیں کہ آر چینجنگ جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ, یعنی مطلب کہ اس نے یہاں یہ اس میں سوری آر نہیں ہے بلکہ ہے چینجنگ جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ, یعنی جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ یعنی فائنلی دی انٹرنیشنل جو سرکمسٹانسز ہیں ان وچ دی اینیموسٹی بٹوین دیز ٹو کنٹریز آپریٹس آر نو لانگر دا سیم, نہیں رہے, ڈفرینٹ ہوتے رہے. 9/11 سے پہلے دیکھیں, 9/11 کے بعد دیکھیں, پھر ان کے ہاں وہ پلوامہ اٹیک سے آگے پیچھے دیکھیں جو ممبئی کے حوالے سے ہوئے ہیں, بالا کوٹ سٹرائکس ہوئی ہیں, اور پھر کووڈ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ رہی ہے اور کیپ چینجنگ. وہ اس نے ایک لفظ لکھا ہوا اپنی کتاب میں کہ کیپ چینجنگ. سو دا کولڈ وار سے ہی اس نے کھینچا ہے اسٹیبلٹی ویئر ان ریجنل الائنمنٹس ور defined partially by the utility of each country in the global ideological struggle has been replaced by the uncertainty of much more fluid environment in which an ad hoc and sometimes contradictory partnership بھی رہی ہیں, ایوالو ہوتی رہی ہیں according to the pace of the changing and ill-defined interest of the sole remaining superpower as well as the governing of reluctant role of China بھی رہا ہے. یہاں میں نے ایک اور اس نے ایک اپنے اسی چیپٹر میں ایک زبردست کیا ہوا ہے کہ یو ایس انکنسسٹنسیز بھی رہی ہیں ان دونوں کے حوالے سے, یعنی پاک یو ایس اور انڈو یو ایس کے حوالے سے. وہ اس نے اس بات کو اپنے پاس کارگل کے ایشو سے 1998 میں جو ملٹری کو پرویز مشرف کے ٹائم پیریڈ میں بھی, اور پھر آگے جا کر یو ایس انڈیا سویلین نیوکلیئر ڈیل 2008 کا بھی ذکر کیا ہوا ہے, اور ڈی ہائفنائزیشن اور یو ایس کا رول, یو ایس پرسیپشنز چینجنگ بیگننگ آف دا یو ایس ڈرا ڈاؤن, یہ اس نے کچھ کیا. اور پھر جو طالبان کا جو قندوز میں طالبان کا جو 2015 میں جو وہ فال آف قندوز ہوتا ہے اس تک اس نے اس چیز کو آگے لے کر واشنگٹن کا رول اس نے کور کیا ہوا ہے. پھر اس نے ایک اور اس میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ ڈالا ہوا ہے کہ چائنا ایز اے ساؤتھ ایشین پاور. اب اس کو بھی ہم نہیں اگنور کر سکتے, اور رائٹر نے بھی اگنور نہیں کیا ہے. پاک انڈیا ریلیشن کے سیکیورٹی پرسیپشن اور سیکیورٹی کانٹیکسٹ میں ایک انکریزنگلی بڑا اس نے لکھا ہوا ہے کہ بڑا ایمبیولنٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہے رول ہے اس کا چائنا کا, جو کہ شفٹنگ فرام ان ایکیووکل سپورٹ ٹو پاکستان ٹو اے پوزیشن, وہ کہتے ہیں کہ ویئر ان دا بیجنگ کنٹینیوڈ بیکنگ اسلام آباد بٹ میڈ اٹ انکریزنگلی کلیئر ٹو اسلام آباد اٹ وڈ ناٹ لیٹ ٹو پاکستان گیٹ ان دا وے آف بیٹر ریلیشنز ود انڈیا. اور یہ 1999 سے بیجنگ ڈس اپوائنٹڈ پاکستان کا جو کارگل میں ہوا, پھر آگے چل کر 2008 میں نومبر میں وہ ممبئی اٹیک ہوتے ہیں, تو چائنا اسپیشل انوائے انڈیا کو بھیجتا ہے اور پاکستان
کہ وہ اپیز کریں اور ٹینشن کو کم کریں، ساؤتھ ایشیا کی جو رسک والی فضا ہے اس کو کم کریں، اور سدرن بارڈر پر اسے نہیں ہونا چاہیے. سو یہ چائنا کا ایک زبردست رول یہاں پر رہا ہے. چائنا ایک پریگمیٹک قسم کی چائنا کی اپروچ ہمیں نظر آتی ہے. رائٹر نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سب کانٹیننٹ کے اس پاور جو سرکل ہے اس کے اندر اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، اور بڑا اچھی جو اس کی ڈائمینشنز ہیں اس نے کلیئر کیا ہے. اچھا، تو زیادہ میں اس کو ڈیٹیل نہیں کروں گا، اس کو میں رائٹر کے نقطۂ نظر سے کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ رائٹر کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بائیلیٹرل ریلیشن ہیں وہ ایوالو آر لائکلی ٹو کنٹینیو ایوالونگ بٹوین پیریڈز آف اپیزمنٹ اور اوکیجنل کرائسس. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو رہا ہے وہ ایک ہی پیس میں نہیں رہا ہے، اپیزمنٹ بھی رہی ہے اور اوکیجنل کرائسس بھی رہا ہے. رائٹر نے ٹھیک کہا ہے. وائل دا چانسز آف اے میجر کنفلکٹ آر لمیٹڈ، یہ بھی ایک بڑی امید والی فضا والی یعنی پریکٹیکل اور آپٹیمسٹک اپروچ ہے کہ وہ بڑے میجر کرائسس کو وہ کہتا ہے کہ وہ لمیٹڈ ہے، اور پراسپیکٹس فار پیس جو ہے وہ آلموسٹ وہ کہتا ہے کہ، لیکن آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ پیس والی جو بات ہے اس کے لیے اس نے لفظ لکھا ہوا ہے نیل. تو وہ کہتا ہے کہ دی اوور آل ڈائنامکس آف دا ریلیشن شپ جو ہے ساؤتھ ایشیا میں پاک انڈیا کی، اس کا میں ایک لیکچر بھی دوں گا کہ ڈائنامزم اس کی وہ فگر سے کنکریٹلی بتاؤں گا کہ کون سے انسیڈنٹ سے وہ یہ چینج ہوئی ہے اور کون سی اماؤنٹ ہوئی ہے اور کون سے کم ہوئی ہے، لیکن آج کل کم ہوتی نظر آ رہی ہے. سو مور اوور وہ کہتا ہے کہ دا اوور آل ڈائنامک آف اے ریلیشن شپ از انکریزنگلی ان پاکستانز ہینڈ although for different reasons. The international community, starting with the US and China, has always preferred to bail Pakistan out of the consequences of its own policies. As a consequence, and unlike many countries in a similar situation, Islamabad has never had to pay the price for its strategic choices, even when it spoiled the efforts of the international community. Pakistan's security establishment understands that its action against India remains limited. The potential cost for supporting covert actions against New Delhi will never